बारिक वसल्लम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबील करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फ़ज़ल व एहसान है और उसके हबीब करीम हमारे आका व मौला हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक की खैरात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज हम सबको अपने दर पर हाज़िर होकर अपना और अपने प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र मुबारक सुनने और सुनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ फ़रमाएँ बारी ताला हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह आलिया में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। आपके इल्म में है कि पिछले जुमअतुल मुबारक पर हमने हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुबारक ज़िक्र पर अपनी गुफ्तगू की थी। चूँकि वक्त की कमी की वजह से गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हो सकी थी, इसलिए हम उसके कुछ हिस्से पर इंशाअल्लाह आज गुफ्तगू करेंगे। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सफ़र हिजरत के मौके पर, मैं अपनी बात को वहाँ से शुरू करता हूँ। आपके बचपन का ज़िक्र हमने किया था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अनवर पर आपके घर में आपकी तरबियत और परवरिश का हमने ज़िक्र किया था। तो हिजरत का जब मौका आया, जब हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने हिजरत करने का हुक्म दिया, बल्कि मैं चाहूँगा एक बात और जो मिस ना हो जाए वो ये है, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ भी दीन के पैगाम और दीन की तबलीग के लिए सफ़र करते थे, किसी कबीले के पास जाना, किसी के घर जाना, बाज़ औक़ात वहाँ पर उकाज़ का एक बड़ा मशहूर मेला लगता था, उस मेले पर आका तशरीफ़ ले जाते। मकसूद वहाँ पर दूर दराज से आए हुए लोगों को दीन की दावत देना होता था। हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते, मैं आका करीम के पीछे इस तरह फिरता रहता था जैसे किसी ऊँटनी के पीछे उसका बच्चा फिरता रहता है। उम्र तो ज़ाहिर है उस वक़्त इतनी बड़ी नहीं थी कि वो लोगों से बात करते या लोगों से गुफ्तगू करते या किसी को मनवाने की कोशिश करते, उम्र इतनी नहीं थी, मगर सरकार के साथ जुड़े रहते थे। ये जो खिदमत थी, लोगों को कायल करके लोगों को मनवा कर हुजूर के दर पे ले आना, अल्लाह ने ये खिदमत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अता फरमाई हुई थी। चूँकि वो उम्र के हिसाब से उस हिस्से में थे, सरकार दो आलम से उम्र में सिर्फ 2 साल छोटे थे हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और एक बड़े ताजिर थे। ताजिर के अपने ताल्लुकात होते हैं, जो जिस सतह का बंदा होता है उसके ताल्लुकात भी उस सतह के होते हैं। एक मालदार आदमी है, उसका मालदारों से ताल्लुक़ है। एक इलाके का मुअज़्ज़ज़ सरकर्दा शख्स है तो उसका सरकर्दा लोगों के साथ एक लिंक होता है, ताल्लुक़ होता है। तो आप देखते हैं हज़रत साद बिन वक़ास हूँ, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ हूँ, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हूँ, और 20 और सहाबा किराम थे जिन्हें सिद्दीक़ अकबर मेरे आका का तारुफ़ करा के सरकार की शख्सियत की अज़मत उनके दिल में बिठाकर मुस्तफ़ा के दर पे लेके आया करते थे। और जब बाहर के काफ़िलों पे सफ़र होता था, बाहर लोगों को दावत देने के लिए, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ होते तो वो हुजूर का तारुफ़ कराते लोगों को। चूँकि सिद्दीक़ अकबर को लोग ज़्यादा जानते थे, उनके सफ़र और उनके ताल्लुकात और मुआमलात की वजह से वो लोगों को तारुफ़ कराते थे कि ये मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
اللہ نے انہیں نبی بنا کے بھیجا ہے، ان کی دعوت یہ ہے، یہ پیغام دیتے ہیں، یہ ہمارے لیے توحید کا پیغام لائے ہیں، خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کا پیغام لائے ہیں۔ وہ لوگوں کو سارا چیزیں قائل کرتے، پھر میرے آقا ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے تھے اور ان کو دعوت دیا کرتے تھے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کا حصہ وہ تھا جس میں آپ سارا کچھ دیکھ رہے تھے، سنگت میں رہتے تھے، ساتھ چلتے پھرتے رہتے تھے، مگر وہ پہل کرنے یا آگے بڑھنے کی عمر کے حصے میں نہیں تھے۔ جب خاندان عبد المطلب کو، بنو ہاشم کو سرکار دو عالم نے دعوت دی، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عمر میں مکی زندگی میں جو کنٹریبیوشن تھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے بڑی طاقتور آواز تھی جو اس وقت اٹھی تھی۔ کب؟ جب سرکار نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا، بنو عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کی اولاد کو، بنو ہاشم کو سرکار نے گھر پر دعوت دی۔ کوئی تقریباً 40 سے 50 کے قریب لوگ خاندان کے اکٹھے ہوئے، سرکار نے ان کے لیے کھانا پکوایا۔ میں آج پڑھ رہا تھا کہ ایک سالم بکرا سرکار نے ان کے لیے روسٹ کروایا اپنے گھر خاندان والوں کو۔ یہ اہتمام کیوں ہو رہا تھا کہ یہ آئیں بیٹھیں، رشتہ دار تو ہیں ہی ہیں، مگر ان کا پہلا حق ہے کہ انہیں اللہ کی طرف بلایا جائے، اور اللہ کا حکم بھی تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کا ڈر سنائیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کا ڈر سنائیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا۔ اس اللہ کے حکم کی تعمیل میں سرکار نے وہ دعوت دی۔ جب انہوں نے کھانا کھا لیا، پھر آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بات پہنچانے کے لیے ان کے ساتھ گفتگو کو شروع کیا۔ جیسے آپ نے کوئی مقصد ہو، آپ کا کوئی مشن ہو، آپ دوستوں کو اکٹھا کرتے ہیں، پہلے کھانا پینا ہو گیا، پھر کام کی بات شروع کرتے ہیں۔ جب سرکار نے بات کو شروع کیا اور ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت اور رسالت کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے، تو کون ہے تم میں سے جو میرا ساتھ دے گا اور اس مشن میں میرا مددگار بنے گا، میری سپورٹ کرے گا، میرے ساتھ کھڑا ہوگا؟ کھانا پینا کر کے سارے 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع پر ایک سکتہ طاری ہو گیا، چپ ہو گئے سارے لوگ، کوئی بولنے کے لیے ایک سکوت سا طاری ہو گیا، خاموشی طاری ہو گئی۔ اس وقت وہ 10-12 سال کا ایک نوجوان جسے علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے، وہ کھڑے ہوئے اور کہا اگرچہ میں عمر میں چھوٹا ہوں، باڈی میری کمزور ہے، ٹانگیں میری پتلی ہیں، مگر جو دعوت آپ لے کر آئے ہیں، میں مرتے دم تک دعوت میں آپ کے ساتھ شریک رہوں گا۔ میں اب حضرت علی کی آواز ایک لوگوں کی نظر میں ایک بچے کی آواز تھی۔ سرکار نے پھر دوبارہ دہرایا اپنی بات کو کہ تم میں سے کون میری مدد کرے گا۔ سرکار کا اشارہ یہ تھا کہ کوئی اور بھی سپورٹ کے لیے آواز اٹھائے، کوئی اور بھی بولے۔ دوسری بار سرکار نے سب کو دعوت دی، مگر دوسری بار بھی چپ تھی، بولنے والے صرف حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے پھر یہی کہا کہ میں اگرچہ عمر میں چھوٹا ہوں، مگر میں آپ کے مشن کے لیے اپنا تن من دھن لٹانے کا عزم ظاہر کرتا ہوں۔ تیسری بار بھی سرکار نے بلایا اور تیسری بار بھی لوگوں کی طرف سے خاموشی تھی اور صرف آواز حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلند ہو رہی تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ پورے خاندان بنو ہاشم کے 50 سے زیادہ سرکردہ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر اس وقت حق کی آواز پہ لبیک کہنے والی جو آواز تھی وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ یہ شرف انہیں ملا جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ پھر وہ موقع آیا جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا، سفر ہجرت کا۔ ہجرت کے موقع پر دو چیزیں سرکار کے سامنے تھیں۔ ایک تو مکہ والے دار الندوہ میں اکٹھے ہو کر پلان کر چکے تھے، معاذ اللہ، انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ جو دعوت سرکار کا نام لے کر کہا ان کی بڑھتی جا رہی ہے، اس سے کیسے نپٹا جائے۔ ہم نے تشدد کیا، مارا پیٹا، برا بھلا کہا، پروپیگنڈا کیا، مگر ہمارا کوئی زور نہیں چل سکا، کیا کیا جائے۔ کچھ نے کہا، سرکار کے بارے میں فرمایا کہ ان کو علاقے سے نکال دو، ملک بدر کر دو۔ یہ قرآن کی آیت میں تینوں باتیں آئی ہیں۔ کچھ نے کہا ان کو ملک سے نکال دو۔ اس محفل میں شیطان بھی ایک عربی شیخ بن کر بیٹھا ہوا تھا، انسانی شکل میں اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا۔
الفاظ آئے نجدی شیخ بن کے بیٹھا ہوا تھا کہ نجد سے کوئی بزرگ آیا ہوا ہے، بڑا جہاں دیدہ بندہ ہے، وہ شکل اختیار کر کے بیٹھا تھا۔ اس نے کہا نہیں یہ مشورہ غلط ہے، اگر تم ان کو یہاں سے نکال دو گے، وہ جہاں جائیں گے ان کی بات میں اللہ نے وہ کمال رکھا ہے کہ وہ جہاں جائیں گے ان کے چاہنے والے پیدا ہو جائیں گے اور وہ اکٹھی طاقت بنا کے تم پہ حملہ آور ہو جائیں گے، یہ مشورہ ٹھیک نہیں۔ پھر مشورہ شروع ہوگا کیا کیا جائے، تو کسی نے کہا معاذ اللہ انہیں قید کر کے کمرے میں بند کر دیا جائے، لوگوں سے کاٹ دیا جائے۔ وہ شیخ نجدی پھر بولا کہ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، تم انہیں جہاں قید کرو گے ان کے ماننے والے، محبت کرنے والے، چاہنے والے، ان کے امتی ان کو وہاں سے چھڑا لیں گے، یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے۔ چونکہ شیطان بدبخت ترین شخص تھا وہ، اگلا مشورہ آیا کہ پھر کیوں نہ معاذ اللہ انہیں قتل کر دیا جائے، اور یہ مشورہ دینے والا ابو جہل تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس پر وہ عربی شیخ کہتا ہے ہاں یہ کام کی بات تم نے کی ہے، وہ جو شیطان کی شکل میں بیٹھا تھا اس نے کہا یہ تم نے کام کی بات کی۔ اب پلاننگ شروع کر دی کہ قتل کیسے کیا جائے۔ انہوں نے کہا اگر کوئی ایک آدمی کرے گا، کسی ایک خاندان کے بندے کریں گے تو بنو ہاشم پورا قبیلہ ہے مل کے بدلہ لے گا اس سے۔ بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ قریش کی جتنی شاخیں ہیں ہر شاخ سے دو دو ایک ایک نوجوان لیا جائے، ہر خاندان سے ایک ایک بندہ نوجوان لیا جائے۔ جب تمام خاندانوں میں سے ایک ایک بندہ آ جائے گا اور سارے مل کر حملہ کریں گے تو بنو ہاشم کس کس سے بدلہ لے سکیں گے۔ آخرکار جب پرا بیٹھے گی، پنچایتیں بیٹھیں گی تو دیت پر فیصلہ ہو جائے گا، پیسے جو دینے ہوں گے ہم دے دیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا ہمارا۔ یہ انہوں نے فیصلہ کیا اور فیصلہ کر کے اٹھ گئے۔ جوانوں کی ٹیم منتخب کر لی گئی اور یہ بات طے کر لی گئی کہ ہم نے معاذ اللہ وسلم کو شہید کر دینا ہے، قتل کر دینا ہے۔ اللہ پاک نے وہ ساری کارروائی وحی کے ذریعے اپنے حبیب پاک کو بتائی اور حکم دے دیا کہ آپ اس علاقے کو چھوڑ جائیے، مکہ سے مدینہ چلے جائیے۔ اب یہ بات ہمارے لیے بڑی دلچسپی اور غور و فکر والی ہے کہ مکہ کے لوگ آقا کو اعلان نبوت کیے ہوئے اس وقت 13 سال گزر چکے تھے، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا تھا، اب عمر مبارک 53 کی ہو رہی تھی جب ہجرت کا موقع آیا۔ مکہ والوں کی مخالفت اپنی جگہ، سرکار کو نبوت سرکار کی نہیں مان رہے تھے، ایک خدا کی عبادت نہیں مان رہے تھے، قرآن کو کتاب اللہ نہیں مان رہے تھے، مگر یہ بات یاد رکھنے والی ہے نبی مان رہے تھے یا نہیں مان رہے تھے، مگر صادق اور امین میرے مصطفیٰ کو مان رہے تھے۔ اس حال میں بھی اپنی امانتیں انہوں نے حضور کے گھر میں رکھی ہوئی تھی۔ تھوڑی آواز بڑھائیں۔ اس حال کے اندر بھی جب 13 سال ہو گئے تھے مخالفت کرتے کرتے اور حضور کی دعوت کا انکار کرتے کرتے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی امانتیں، ان کے لوگوں نے اپنی امانتیں، اپنی قیمتی چیزیں آقا کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ جب ہجرت کا موقع آیا، اب اگر حضور پہلے امانتیں واپس کرنا شروع کر دیتے تو یہ راز نہ رہتا کہ حضور جا رہے ہیں، سب کو پتہ چل جاتا چیزیں واپس ہونے لگتا ہے کوئی پلان ان کا اور ہے۔ اگر میرے آقا اپنے وہاں ہوتے ہوئے یہ کام کرتے تو وہ راز نہ رہتا۔ قدرت الہی کی منشا یہ تھی کہ یہ راز رہے۔ اب وہ امانتیں کس کو دی جائیں، یہ سوال تھا۔ وہ امانتوں کا امین کون ہو؟ میرے مصطفیٰ کے بعد ان امانتوں کو سنبھالنے والا کون ہو جو حضور کا نائب بن کر میرے آقا کی طرف سے امانتیں واپس کر کے آئے؟ اس وقت 2 ہستیاں حضور کے سامنے تھیں۔ ایک وہ ہستی جنہیں ہجرت کے سفر میں اپنا رفیق بنایا، جنہیں سفر ہجرت میں اپنا رفیق بنایا، اور وہ بھی دلچسپ بات ہے، جب وہ ان کا ذکر آئے گا تو ہم ذکر کریں گے۔ جب سرکار نے ابوبکر صدیق کو جا کر بتایا کہ ابوبکر اللہ پاک نے ہجرت کا حکم دے دیا، صدیق اکبر کا سوال تھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ کون جائے گا؟ حضور نے کہا آپ کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے اس دن پتہ چلا کہ خوشی سے بھی کوئی روتا ہے، اس سے پہلے مجھے پتہ نہیں تھا اس بات کا، میں سمجھتی تھی تکلیف میں لوگ روتے ہیں، اس دن پتہ لگا کہ مسرت اور خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں۔ میرے باپ کی آنکھوں سے آنسو تھے اس بات پر کہ حضور نے اپنی رفاقت کے لیے ان کو منتخب فرما لیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب یہ ہوا کہ آپ سرکار کے بستر پر سوئیں گے،
تاکہ وہ جو رازداری ہے کفار کو یہ اطلاع نہ ہو جائے بستر خالی دیکھ کر کے شاید وہ آج نہیں ہے، اور جب خالی دیکھیں گے تو فوری طور پر تعاقب شروع ہو جائے گا، پیچھا کرنا شروع کر دیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رستے میں نقصان پہنچائے۔ امانتوں کو واپس کرنا اور سرکار کے سفر کو محفوظ بنانا، یہ دو مقصد تھے جس کی خاطر قدرت الہیہ کی طرف سے حضرت علی مرتضیٰ کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اور سرکار نے اپنی چادر جو حضور رات کو اوپر لے کے سوتے تھے وہی چادر علی مرتضیٰ کو عطا فرمائی کہ یہ چادر لے کر آپ رات کو لیٹ جاؤ، یہی میرے بستر کے اوپر میری چارپائی پر میری چادر لے کر لیٹ جاؤ، اور پھر یہ امانتیں جو لوگوں کی ہیں ہر ایک کے گھر میں اس کی امانت واپس کر کے تو مدینہ کی طرف چلے آنا۔ اب مجھے بتائیے، ایک عقل سے اگر سوچا جائے تو اس رات اس بستر پر سونا کتنا بڑا خطرہ تھا جو مول لیا جا رہا تھا۔ حضرت علی سے حضور نے چھپایا تو نہیں ہوگا نا کہ کیا ہونے والا ہے، ہجرت حضرت علی سے چھپی تو نہیں تھی، کفار مکہ کی مخالفت حضرت علی سے چھپی نہیں تھی، اور وہ جو کرنے جا رہے تھے اس رات میں حضرت علی سے وہ بھی چھپا نہیں تھا۔ اسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے حکم پر قربان کر دینا۔ قربانی دینے کے دعوے کرنے والے بہت ہیں، حضرت علی نے بستر رسول پہ لیٹ کر اس قربانی کا حق ادا کر دیا تھا۔ آپ اس بستر پر لیٹ گئے، اور لوگوں نے جب بعد میں پوچھا حضرت علی سے پیار کرنے والوں نے، علی مرتضیٰ اس رات آپ کی کیفیت کیا تھی؟ آپ نے کہا اور تو کچھ نہ پوچھو، بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ زندگی میں اس سے پہلے نہ اس کے بعد جس چین اور سکون سے میں اس رات سویا زندگی میں کبھی نہیں سو سکا تھا۔ جو چین، جو سکون، جو لطف مجھے اس رات کے آرام میں ملا ہے، حالانکہ یہ خبر ہے کہ کفار تلواریں لے کر مارنے کے لیے کھڑے ہیں، مگر کہتے ہیں جو چین، جو سکون اس رات میں مجھے ملا، مجھے زندگی میں وہ رات کبھی نصیب نہیں ہوئی ہے۔ یہ وہ اعزاز تھا جو اللہ نے حضرت علی مرتضیٰ کو عطا فرمایا۔ کفار صبح فجر کی نماز تک دیکھتے رہے بیر کھڑے ہو کر، ابھی نکلیں گے تہجد کے لیے حرم جائیں گے تو ہم حملہ کر دیں گے، لیکن جب صبح کی روشنی ہونے لگ گئی انہوں نے کہا یار ابھی تک نہیں اٹھے، تو اندر کود گئے، جا کے کپڑا اٹھایا تو حضرت علی مرتضیٰ لیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کدھر ہے، حضور کا پوچھا، انہوں نے کہا مجھے کیا پتا۔ حضرت علی وہاں سے اٹھے، چادر اٹھائی اور وہاں سے سائڈ پہ ہو گئے، اور کفار مکہ اور وہ جو قاتلوں کا گروہ تھا وہ سامنے سے ہٹ گیا۔ پھر آپ نے لوگوں کی امانتیں جو سرکار ذمہ لگا کر گئے تھے وہ ہر ایک کی اس کے گھر جا کر واپس کی۔ ہمارے لیے سبق ہے، پیغام ہے ہمارے لیے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ ہماری کسی سے مخالفت ہو جائے تو ہم انصاف چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ہم تو ایک تو ویسے ہی لوگوں کا حق مارنا ہے، اور ایک بندہ مخالف پارٹی کا ہو پھر تو بندہ کہتا ہے یار اس کو تو رگڑا لگانا چاہیے نا، یہ تو ہمارا مخالف ہے۔ ان کے ظلم کی وجہ سے مسلمانوں کو علاقہ چھوڑنا پڑا، میرے نبی کو علاقہ چھوڑنا پڑا، انسان ان جذبات میں آتا ہے، مگر نہیں، یہ مخالفتیں اپنی جگہ، مگر اسلام کہتا ہے عدل و انصاف کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، بھلے وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ساری امانتیں واپس کی گئی۔ اچھا، سرکار نے جو سفر کیا تھا ہجرت کا وہ آپ کو معلوم ہے اونٹنیوں پر کیا تھا، صدیق اکبر بھی ساتھ تھے، اور ایک رستہ دکھانے والا پراپر گائیڈ تھا، عبداللہ بن اریکت اس کا نام تھا، تاکہ رستہ کہیں بھٹک نہ جائے۔ گائیڈ لیا گیا جو ماہر تھا رستے کا، جو رستے جاننے والا ماہر تھا، عبداللہ بن اریکت، اس کو لیا گیا، ہائر کیا گیا، کرائے پر لیا گیا، اس کو مزدوری دی گئی کہ وہ مدینہ چھوڑ کے آئے تاکہ رستہ کہیں مس نہ ہو جائے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے ہجرت کی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے تنہا ہجرت کی، آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، اکیلا مکہ سے مدینہ کا سفر کیا، اور آپ کے پاس سواری بھی نہیں تھی، کوئی گھوڑا اونٹ بھی آپ کے پاس نہیں تھا، اکیلے سفر کیا اور پیدل سفر کیا آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں میں راتوں کو سفر کرتا تھا اور سخت گرمی کا موسم تھا، دن کو کسی غار میں چٹان کے سائے میں بیٹھ کر دھوپ کے ٹائم میں اپنے آپ کو گرمی سے بچاتا تھا، اور جب ٹھنڈا ٹائم ہوتا تھا میں سفر شروع کر دیتا تھا۔ میرے آقا ابھی قباء میں تھے، ابھی مدینہ نہیں گئے تھے، قباء کی بستی آپ جانتے ہیں مکہ سے 3-3.5 کلومیٹر باہر ہے، ابھی سرکار رکے ہوئے تھے، میرے آقا وہاں سے مدینہ نہیں گئے، علی مرتضیٰ قباء پہنچے تو مصطفیٰ ان کو لے کر مدینہ میں داخل ہوئے تھے، سرکار ان کے انتظار میں رہے۔ تیسرے دن حضرت علی نے یہ سارا سفر، یہ تقریباً کوئی 400 سے 450 کلومیٹر کا سفر ہے مکہ سے مدینہ کا،
یہ سفر انہوں نے 3 دنوں میں کر لیا، اور تیسرے دن وہاں پہنچ گئے، حضور قباء کے اندر تھے، مگر اس حال میں پہنچے کہ کپڑے بدن سب پر مٹی گرد و غبار پڑا ہوا، پاؤں پہ چھالے نکلے ہوئے، اور آنکھوں کے اندر مٹی پڑ پڑ کے۔ حضرت علی کو آنکھوں کی تکلیف رہی شروع سے، جسے کہتے ہیں نا آنکھیں آشوب آ جانا، چشم میں آنکھوں کی تکلیف ہونا، یہ تکلیف آپ کو بچپن سے تھی، جب آپ پیدا ہوئے آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، یہ بھی روایت کے اندر موجود ہے۔ آپ جب پیدا ہوئے تھے اس وقت آپ کی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، اور آپ کے والد ابو طالب اور ماں پریشان تھی کہ کہیں ہمارا بیٹا، خدشہ آتا ہے نا دلوں میں، بچہ پیدا، اللہ نہ کرے آنکھوں کا کیا معاملہ ہے، آنکھیں نہیں کھول رہے۔ سرکار دو عالم کو بلایا گیا، اور میرے آقا کریم نے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، چہرے پر ہاتھ پھیرا، علی مرتضیٰ نے آنکھیں کھولی اور پہلی نگاہ چہرے مصطفیٰ پہ ڈالی تھی انہوں نے۔ تو پھر یہ آنکھوں والا مسئلہ ان کا چلتا رہا۔ مسئلہ ختم کب ہوا؟ جب خیبر والی فتح کی رات پر سرکار نے بلایا تھا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ میں فتح دے گا۔ لوگوں نے کہا، لوگ ساری رات جو لوگ جاگتے رہے، عمر فاروق کہتے میں نے کبھی سرداری کی تمنا نہیں کی، میرے دل میں کبھی نہیں آیا کہ مجھے ہیڈ بنا دیں، لیڈر مجھے بنا دیں، اس قافلے کا ہیڈ مجھے بنا دیں، یہ خیال میرے دل میں کبھی نہیں آیا، مگر اس رات میں بھی سوچتا رہا اللہ کرے حضور صبح مجھے بلا لیں۔ اس رات میں بھی سوچتا رہا، کیونکہ اعلان اتنا بڑا تھا کہ اس کے ہاتھ میں جھنڈا دیں گے اللہ اور اس کا رسول جس سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اعلان اتنا بڑا تھا، لوگوں نے آنکھیں اپنی رات آنکھوں میں کاٹی۔ صبح جب ہوئی فجر کی نماز کے بعد سرکار نے پوچھا علی کہاں ہیں؟ 2 روایتیں آتی ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہا گیا کہ ان کو آنکھوں میں تکلیف ہے اور طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سرکار نے کہا بلا کے لاؤ۔ 2 بندے انہیں پکڑ کے لے کر آئے، یعنی آنکھوں میں اتنی تکلیف تھی کہ نظر نہیں، آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ 2 آدمی ان کو لے کر آئے سرکار کے پاس، اور سرکار نے اپنا لعاب دہن، وہ پہلا موقع تھا حضور نے ان کی آنکھوں میں لعاب لگایا، اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں پھر مرتے دم تک میری آنکھ میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ اور حضرت علی مرتضیٰ کو سرکار نے یہ بھی دعا دی تھی کہ یا اللہ موسم کی سختی کو علی سے دور کر دے۔ آپ فرماتے ہیں سردیوں میں مجھے ٹھنڈ نہیں لگتی تھی، گرمیوں میں مجھے گرمی نہیں لگا کرتی تھی۔ یہ بھی آقا کی دعا کی برکت تھی ان کے ساتھ۔ یہی واقعہ میں نے ام ایمن کے بارے میں بتایا تھا، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے وہ کہتے ہیں مجھے آسمان سے سخت پیاس میں ہجرت کے سفر میں ایک مشکیزہ پانی کا آیا تھا، وہ میں نے پیا تھا اور بچا ہوا اپنے اوپر انڈیل دیا تھا میں نے۔ اس کے بعد میں گرمیوں کے روزے رکھ کر کعبہ کا طواف کرتی رہتی تھی، مجھے گرمی کبھی نہیں لگا کرتی تھی۔ یہ عنایات تھی خاص جو اللہ کے رسول کی برکت سے اللہ نے حضور کے صحابہ اور صحابیات پہ فرمائی تھی۔ تو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، مدینہ منورہ کے اندر آپ کا قیام ہوا، اور پھر وہاں پر آپ کا جب ظاہر ہے اس وقت آپ 10 سال کے تھے جب نبوت کا اعلان ہوا، حضور مکہ پہنچے، آپ کی عمر 23 سال ہو چکی تھی، 23 سال آپ کی عمر ہو چکی تھی، اور یہ عمر نکاح اور شادی کی عمر ہوتی ہے۔ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے سرکار کی بیٹی اور حضور کی دامادی حاصل کرنے کے لیے کئی صحابہ کرام حضور کے پاس جا چکے تھے، ایون کہ شیخین جا چکے تھے، ابوبکر صدیق نے بھی پیغام بھجوایا، عمر فاروق نے پیغام بھجوایا، مگر سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لوگوں نے بلکہ انہوں نے ابو بکر عمر اور حضرت عثمان غنی نے حضرت علی مرتضیٰ سے کہا علی آپ بھی حضور کے پاس حضرت فاطمہ کے نکاح کا پیغام لے کے جاؤ، بات کرو جا کے حضور۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے بہت ہمت نہیں ہوتی کہ میں جا کر حضور سے یہ بات کروں۔ انہوں نے کہا آپ جائیے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ سرکار نے جو باقی کسی کو جواب نہیں دیا تو حضور کی منشا کیا ہے، ان کو اندازہ تھا، اس لیے بھیجا علی مرتضیٰ کو۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں آقا کریم کے پاس، حضور تنہا اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جا کر خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب کوئی اپنے رشتے کے لیے بات کرے، ظاہر ہے یہ بات عام بات معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی کر سکے، خاموش بیٹھے ہیں۔ میرے آقا کو جنہیں اللہ نے لوگوں خاموش، آقا نے پھر میں علی کیا فاطمہ سے نکاح کے حوالے سے آئے ہوں؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ تو حضور نے فرمایا اچھا ٹھہر جاؤ۔ سرکار دو عالم اس وقت اپنے حجرے گھر انور میں گئے اور جا کر اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر کہا کہ بیٹی علی تمہارے لیے پیغام نکاح لے کر آیا ہے۔
آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کا کوئی امر آپ کو لوگوں کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ بھی احادیث ملتی ہیں کہ اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے حضور کو اطلاع کر دی تھی کہ رب کائنات نے فاطمہ اور علی کا نکاح آسمانوں میں خدا نے کر دیا ہے، زمین پہ آپ فرما دیں ان کا نکاح، یہ بھی روایت موجود ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی آپ قیامت تک کے لیے امت کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ شادیوں کے معاملے میں اپنے بچوں کی رضامندی پوچھ لیا کرو۔ یہ پیغام سرکار، بیٹے بیٹیوں کی رضامندی، ان کی منشا، ان کی مرضی کو پوچھ لیا کرو۔ ہمارے ہاں آج بعض لوگ اس پر بھی سیکھ پا ہوتے ہیں، جی بچوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، یاد رکھیے، اور بعض والدین ضد کر لیتے ہیں کہ نہیں کرنا ہے تو ہم نے ادھر کرنا ہے، کسی اور جگہ کرو گے تو پھر ہمارا تعلق نہیں ہے، ہمارے ساتھ پھر تمہاری وہ نہیں ہے، پھر میل ملا، یعنی اس کے اوپر دباؤ ڈال دیتے ہیں اولاد پر۔ یاد رکھیے، ماں باپ کا مشورہ دینا حق ہے، وہ ماں باپ ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں، مگر زندگی گزارنا چونکہ اولاد نے ہے، اس جوڑے نے زندگی گزارنی ہے، جب تک ان کی دلی آمادگی اور ان کی خوشی شامل نہ ہو وہ رشتہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جا کر پوچھا اور ان سے جا کر کہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پر خاموشی اختیار کی۔ سرکار نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں نے تمہارے لیے اس کو منتخب کر رہا ہوں جو اپنے علم میں، اپنے فضل میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں میری نگاہ میں سب سے اعلیٰ شخصیت ہے، میں نے اس کو تمہارے نکاح کے لیے منتخب کیا۔ سرکار نے ان کو اجازت دیا، پھر ان سے پوچھا کہ اے علی، آپ حق مہر میں کیا دو گے؟ آپ کے پاس کچھ ہے؟ مجھے ٹائم کو میں دیکھ رہا ہوں، وقت تھوڑا ہے، میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ علی حق مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے سوائے ایک زرہ کے جو آپ نے مجھے دی تھی ایک موقع پر، اور ایک گھوڑے کے، بس یہ دو چیزیں ہیں میرے پاس، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا گھوڑا تو نہیں بیچ سکتے چونکہ یہ تو جنگ کا سواری ہے، اس کے بغیر تو ایک مرد مومن مجاہد رہ نہیں سکتا، چلو زرہ کو تم بیچ آؤ، اس سے جو حاصل ہوگا اس سے حق مہر بھی ادا کر لینا اور شادی ولیمے کی تیاری بھی کر لینا۔ حضرت علی باہر تشریف لاتے ہیں، وہ جو بھیجنے والے تھے وہ باہر انتظار کر رہے تھے، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آقا نے فرمایا ہے کہ انتظام کرو حق کے مہر کا اور ولیمے کا، میرے پاس زرہ ہے تو اس کو بیچنے آیا ہوں، کون خریدے گا؟ عثمان غنی نے فرمایا میں خریدوں گا، تو آپ نے 500 درہم میں وہ زرہ خرید لی اور پیسے ہاتھ میں لے کر زرہ اپنے ہاتھ میں لے لی، پھر انہوں نے وہ زرہ پیسے ان کو دے دیے، پھر کہا کہ اے علی یہ آپ نے مجھے بیچ دی، میں نے خرید لی، اب میں تحفتاً یہ آپ کو واپس کر رہا ہوں۔ پیسے وہ لے چکے تھے، کہا اب میں تحفتاً یہ آپ کو واپس کر رہا ہوں، پھر وہ زرہ بھی ان کے پاس واپس آ گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے انتظام کیا اور پھر رب کائنات کے اذن اور حکم سے یہ رشتہ اپنی پایہ تکمیل کو پہنچا۔ میں اب چونکہ اس کو تیسرے جمعے پر نہیں لے جانا چاہتا، بس صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی مرتضیٰ یہ وہ خاندان ہے، میں نے پہلے بھی پچھلی گفتگو میں اشارہ کیا تھا کہ رب کائنات نے ان کو علم کے اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کے بیٹے حسن و حسین کو جنت کے جوانوں کا سردار بنایا گیا، جن کی اہلیہ اور حسنین کی ماں کو جنت کی عورتوں کا سردار بنایا گیا، مگر زندگی ظاہری طور پہ ایسے گزری ان کی کہ اپنے گھر میں حضرت فاطمہ خود ہاتھوں سے چکی پیسا کرتی تھی، خود اپنے گھر کے اندر جھاڑو دیا کرتی تھی، اور علی مرتضیٰ تجارت بھی نہیں کرتے تھے، زمینداری بھی نہیں کرتے تھے۔ آپ حیران ہو جائیں گے یہ سن کر کہ آپ کی اپنی انکم جو تھی، وہ جیسے دہاڑی ہوتی ہے، ایک بندہ ڈیلی کام کرتا ہے، کبھی کام مل گیا کبھی کام نہ ملا، کبھی کسی کے باغ کو پانی دینے کی ڈیوٹی مل گئی، کبھی کسی کی کھجوریں صاف کرنے کی ڈیوٹی مل گئی، کبھی کوئی کام مل گیا، کبھی کسی کو، مطلب یہ کہ آپ کا جو کام تھا اس نوعیت کا تھا، کل وقتی نہیں تھا کہ آپ کسی کے پکے ملازم ہو گئے، بس جب ضرورت ہوتی تھی آپ کام اس کے لیے کر لیتے تھے، اور اپنا باقی سارا وقت آقا کریم کی سنگت میں گزارا کرتے تھے، حضور کی صحبت میں گزارا کرتے تھے۔ وہ ظاہری تنگیاں ہوتی تھیں مگر وہ ظاہری تنگیاں اپنی جگہ، مگر جو کرم سرکار ان کو عطا فرماتے تھے، وہ جو اپنی سنگت میں، اور دو ہستیاں ایسی تھیں جنہیں سرکار اکیلے میں ملاقات جن سے کرتے تھے، عشاء کے بعد عام طور پر صدیق اکبر حضور کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور فجر کی نماز کے بعد حضرت علی مرتضیٰ حضور کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔
اور ایک مرتبہ آخری بات جس پہ گفتگو ختم کرتا ہوں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور ہمارے گھر پر آئے، سرکار نے دروازے کو ناک کی آواز دی، ہم کہتے ہیں دونوں لیٹے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ علی مرتضیٰ کہتے ہیں، اور یہاں سے ایک چیز مجھے پتہ چلی کہ یہ جو ڈبل بیڈ کا رواج ہے یہ شاید اس وقت بھی تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں لیٹے ہوئے تھے، ہم نے اٹھنا چاہا، حضور نے کہا لیٹے رہو اپنی جگہ پر۔ کیا بے تکلفی تھی اپنے گھر والوں سے، کہا لیٹے رہو اپنی جگہ پر۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور میرے اور فاطمہ کے درمیان میں آ کر بیٹھ گئے، اور حضور کے جو پاؤں کے پنجے تھے وہ میرے پیٹ پہ لگ رہے تھے، اور حضور کے پاؤں کی ٹھنڈک میں اپنے اندر محسوس کر رہا تھا۔ یہ اس طرح کی قربتیں ہوئی، اور یہ وہ موقع تھا جب حضور آئے تھے سیدہ کائنات کو وہ تسبیح دینے کے لیے، وہ خادمہ کے لینے کے لیے گئی تھی، کہا بیٹی خادمہ تو نہیں دے سکتا، اس سے بہتر چیز آپ کو دیتا ہوں، آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کریں، رب کائنات آپ کی تھکاوٹ کو بھی دور فرما دے گا اور خادمہ سے بہتر اجر عطا فرما دے گا۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس خانوادے کی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔